ट्रांजिट किस तरह आपके चार्ट पे काम करते हैं, खान साहब के चार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ। पांचवा घर औलाद का घर भी होता है। खान साहब लिब्रा लगे ना, पांचवा घर एक्वेरियस बनता था, जहां पे सेप्टेम्बर 2022 से लेकर 30 मार्च 2025 तक वहां पे बैठा रहा। जब तक बैठा रहा उनके बच्चों की तरफ से आपने कोई आवाज नहीं सुनी। पहला इंटरव्यू जब आया, जब सैटर्न हाउस चेंज किया, पांचवें घर से निकलकर छठे घर में आया खान साहब के। जो पांचवा घर औलाद का होता है ना, तो दूसरा घर जो खान साहब का छठा बनता है वो औलाद का दूसरा घर बनता है। तो वो आपने देखा कि वो बोले अपने बाप की रिहाई के लिए, क्योंकि वो ना उम्मीद हो बैठे थे बने इस्राइल से। सभी तो सैटर्न चेंज हुआ, अभी 14 मई को जुपिटर भी हाउस चेंज किया, 18 को राहु केतु भी चेंज करेंगे, फिर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये पे रोल पे जो खान साहब की रिहाई की बातें थी ना, वो सिर्फ कहानी थी, वो शोशा था जो हर दफा वो छोड़ता है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। काफी दिनों के बाद जब सीज फायर हुआ तो उसके बाद से आपको पहली दफा आमने सामने आपसे फिर दोबारा हो रहे हैं। इन दौरान मैं भी मुख्तलिफ चार्ट पढ़ता रहा, खान साहब का चार्ट, पाकिस्तान का चार्ट, मोदी का चार्ट और इंडिया का चार्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मोदी साहब का भी चार्ट जो इंडिया में जो है वो दो चार्ट चलते हैं, एक स्कॉर्पियो और एक लिब्रा। हालांकि हैरत की बात है कि मोदी तो अभी पैदा हुआ है पिछली सदी में, वो तो श्री रामचंद्र का भी चार्ट निकाल के ले आते हैं। जब मोदी की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं पता तो श्री रामचंद्र का भी चार्ट वो बनी कहाँ से निकाल के ले आते हैं, फिर वो एक्सप्लेन करते हैं, समझ से बाहर। हम भी लिब्रा लगन ही लेंगे, खान साहब भी लिब्रा लगन है, और इंडिया का जो चार्ट है वो टॉरस लगन है, पाकिस्तान का जो है एरिस लगन है। जंग हुई और जंग में सही खबर लाना, सही इंफॉर्मेशन मिलना ऐसे ही है जैसे आप बहुत मुश्किल से कोई चीज सही प्रॉपर लेकर आते हैं। जंग में सच्ची खबर ढूंढना पड़ा, हर चैनल ये कह रहा था मेरे पास ही आपको सच्ची खबर मिलेगी, वरना और कहीं नहीं मिलेगी, कहीं से नहीं मिल सकते, सिर्फ मेरे पास भी मिलेगी। अक्सर सोशल मीडिया पे और ये जो जितना भी है पाकिस्तान में तो खैर जो हमारे पायलट्स ने कारनामा सर अंजाम दिया, उनमें एक मेरे नज़दीक तो सारे पाकिस्तानी थे, हम सारे पाकिस्तान बनकर हमने जंग लड़ी। और कामरान मसीह साहब जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, फ़ख्र है पाकिस्तान का, और सोशल मीडिया हमारे उनको मुसलमान करने पे लगे रहे कि वो मुसलमान हो गए हैं। जब उन्होंने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, जब वो ईसाई थे, जब अटैक करके पाकिस्तान वापस आ गए, तो हमारे सोशल मीडिया ने उन्हें मुसलमान करने की कोशिश की गई। ये अजीब अजीब कहानियाँ हमारे यहाँ पे तो सब लोग जो है ना मुसलमान करने पे लगे होते सारों को। वो नील अस्टाइन का भी सुनते थे, जो पहली दफ़ा चाँद पे गया था, वो भी मुसलमान हो गया, तो बेचारा वो ईसाई था, वो ईसाई मरा। वो हमें बनी क्या शौक है कि हम ये चीज़ करते रहते हैं। और सोशल मीडिया पर औरंगजेब साहब के भी चलता रहा कि हमारी काफ़ी जो हैं फीमेल्स के मैसेज उन्हें आते रहे। ऊपर से हमारे जो सहाफ़ी हैं वो संडे के तेल वाले, वो अजीब सी बात कर रहे थे उनके बारे में, हैरत की बात होती है। फिर एक सहाफ़ी हमारे और हैं, उन्होंने कह दी जी वो तो कामरान मसीह साहब तो गए नहीं, वो तो कार्गो के पायलट थे। अजीब अजीब कहानियाँ हमारे यहाँ पर जो है स्टोरी चल रही है, वही कहानियाँ इंडिया में भी चल रही हैं। अब हासिल वसूल ये हुआ कि बिहार के इलेक्शन के लिए सारा खेल खेला गया था, मोदी साहब का जो है फंस गए बुरी तरह। अच्छा, वो हमारे यहाँ भी एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि आवाम कहती थी कि ट्रंप निकालेगा इमरान साहब को, वो ट्रंप ने सीज फायर करके जो चांस बन रहे थे वो भी ख़त्म करवा दिए। तो खान साहब कहते थे कि नहीं, मुझे बनी इसराइल निकालेगी। बनी इसराइल तो आखिर वो नाकाम हो गए ना। बनी खान साहब की भी ये होप बेकार गई कि मुझे बनी इसराइल निकालेगी। तो बनी इसराइल कहते थे नहीं कि ट्रंप निकालेगा। वो पूरा अरब लेटा हुआ था ट्रंप के आगे, पूरा अरब लेटा हुआ था ट्रंप के आगे। वो ईसाई है और मुसलमान पूरे कितने बादशाह थे, वो सारे नीचे लेटे हुए थे उसके आगे। जो उसका प्रोटोकॉल हुआ है, हल शायद ही किसी का हमने इतना बड़ा प्रोटोकॉल देखा हो।
اور مختلف کہانیاں، مختلف چارٹ. خان صاحب کا کی تھی خواہش کہ مجھے بنی اسرائیل کو ہم باہر نکالیں، لیکن بنی اسرائیل کہتے تھے نہیں ٹرمپ نکالے. وہ تو آپ نے دیکھ لیا. لیکن کنڈیشنز، پلانٹری کنڈیشن بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. وہی جب چینج ہوتی ہے تو وہی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں. 30 مارچ کو سیٹرن نکلا. لبرا لگن میں وہ 5ویں گھر میں تھا. 5واں گھر اولاد کا بھی ہوتا ہے، لو افیئر کا بھی ہوتا ہے، انٹیلیجنس کا بھی ہوتا ہے، آپ کی جتنا عہدہ ہے اس کا بھی ہوتا ہے. تو جب تک سیٹرن وہاں بیٹھا رہا تو ان کے بچے بھی 2.5 سال تک نہیں بولے. جیسے سیٹرن پائسس میں آیا تو اپریل میں یہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ نہیں بھائی بنی اسرائیل تو کچھ نہیں کر سکتی، تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. ان کا پہلا انٹرویو آیا اور وہ کتنا اس کے ہائپ ملی اور کتنا سب کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اب پلانٹری کنڈیشن جوپیٹر بھی ہاؤس چینج کر گیا. جوپیٹر لبرا لگن میں 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اب وہ 9th ہاؤس میں آ گیا. جوپیٹر لگن کو دیکھے گا. جوپیٹر از اے ڈیوائن ہیلپ. اب بائی برتھ سیٹرن جو اب 6ٹھے گھر میں ان کے جو آیا ہے وہ اپوزیشن کر رہا ہے مرکری سے، سن سے. جناب کا سیٹرن بھی بیٹا، سیٹرن کو اب سائڈ پہ کر دیں تو مرکری اور سن سے کر رہا ہے، اور سیٹرن کیتو کے ساتھ ٹرائنگ کر رہا ہے. یہ ان کے چارٹ کی خان صاحب کی کنڈیشن. اور پھر جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے، دکھتا تو ہمیں ایریز کا لیکن وہ پائسس کی طرف گیا. یعنی کہ جوپیٹر اور سیٹرن کا یہ ٹرائنگ خان صاحب کے لیے پلانٹری کنڈیشن جو ہے ایسی 30 مارچ کے بعد سے بننا شروع ہوئی ہیں کہ ان کے باہر نکلنے کے حالات جو ہیں وہ کافی حد تک بہت زیادہ ہیں. حالانکہ ان کے اوپر پے رول کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ پے رول پہ وہ باہر نکلائیں گے. وہ اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی نہیں بنائی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سب کہانی ہے، اور جو بندہ یہ کہانی چلا رہا ہے وہ صرف فلم چلا رہا ہے، اس کا پتہ آپ کون ہے. ہاں خان صاحب کی رہے کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹائم کا ایسٹرولوجیکلی شروع ہو چکا ہے. سیٹرن بھی 3 ڈگری کے اوپر آ گیا. جوپیٹر بھی 14 مئی کو آیا اور 18 کو کل راہو کیتو بھی نکلے گا. راہو خان صاحب کے 11ویں گھر میں آئے گا، کیتو 11ویں گھر میں آئے گا، اور راہو ان کے 5th ہاؤس میں آئے گا. بڑی اچھی کنڈیشن ہے، چیزیں بہت بہتر ہوں گی. اب جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو ہمارے وزیر اعظم صاحب فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، پھر وہ سوئمنگ پول میں چلے گئے. ادھر پوری عوام جو ہے وہ جنگ کے لیے رہتے، ہمارے وزیر اعظم صاحب سوئمنگ پول کے اندر گھسے ہوئے تھے. اور سوئمنگ پول کے اندر سیز فائر کو ان کا اطلاع بھی مل گئی کہ سیز فائر بھی ہو گیا. وہ کتنی لمبی سوئمنگ تھی جو کر رہے تھے. خیر سوئمنگ کرنا بڑی اچھی چیز ہے، بڑی زبردست چیز ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹائمنگ کا جو ہے نا گڑبڑ ان سے ہو جاتی ہے، وہ ہر دفعہ ہی ایسا کچھ کر دیتے ہیں. اب چارٹ دونوں بڑے انٹرسٹنگ ہے. مودی کا بھی لبرا ہے، مودی صاحب کا لبرا لگن ہے، اور راہو ان کے 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا، سوری 6ٹھے گھر میں بیٹھا وہ 12ویں گھر میں ہی ہے، فلک کے 12ویں گھر میں، لیکن پائسس 6ٹھا گھر بنتا ہے. تو سیٹرن جو ہے راہو کے ساتھ آ کے ملا تو فورن انوالومنٹ کے ساتھ انہیں کافی بڑا جھٹکا لگا. ٹرمپ آف فورن ہی ہے نا جی. اور انڈیا میں کہتے ہیں جی پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی باہر والے کی پریشر ڈالا، اور انڈیا جو ہے کبھی پریشر لیتا نہیں تھا. اندرا گاندھی کی بھی مثالیں دی جا رہے تھے، لیکن مودی صاحب پریشر لے گئے کیونکہ راہو سیٹرن کے ساتھ ملا اور سامنے بالکل کیتو بھی ہے، مرکری ریٹروگریڈ سن، تو وہ پریشر میں آ گئے اور سیز فائر ہو گئے. اب یہ مودی صاحب کے گلے پڑ گیا، پتوں سے چین ان کے گلے پڑا ہوا ہے، اوپر سے بہار کے الیکشن ان کے گلے پڑ گئے. اور پھر مارس کی دشا چل رہی ہے ان کی کنڈلی میں. مارس ان کا لبرا لگن سے مارکیش بنتا ہے، تو مارکیش کی کنڈلی میں وہ زیادہ چیزیں اچھی تو نہیں ہے. پھر مارس کو مرکری کا چل رہا ہے ان کا، تو مودی صاحب کے لیے آگے ٹائم تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کافی حد تک مشکل ترین ٹائم جو ہے وہ چل رہا ہے. اب انڈیا بڑی وہ کہتا تھا کہ جو ہماری خارجہ پالیسی یہ کر دیں گے، ہم نے وہ کر دیا. 2.5 سال جو ہے ہم یہ کہانیاں سنتے رہے کہ جی انڈیا جو ہے خارجہ پالیسی میں بہت آگے ہے، فلاں ہے ڈیم ہے، انڈیا نے یہ کر دیا وہ کر دیا یوں فلاں کر دیا. اس کا رزلٹ تو جنگ میں ہی آتا ہے نا. تو جنگ میں جب جنگ شروع ہوئی تو انڈیا کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا ان کے ساتھ. تو خارجہ پالیسی کدھر گئی؟ کیونکہ وہ راہو ادھر بیٹھا ہوا تھا نا. انڈیا کے چارٹ میں 11ویں گھر میں وہ کہانیاں، راہو چھل ہے، بہروپیہ ہے، تو ان کے جو جے شنکر صاحب ہیں وہ جو کہانیاں سناتے رہے الٹا گلے پڑ گئی. اس کا کوئی بینیفٹ وہ فائدہ تو نہیں ہوا.
اچھا زیادہ خوش ہونے کی ہماری حکومت کے لیے بھی بات جو ہے وہ نہیں ہے کہ مشکلات ان کے لیے بھی کھڑی ہوئی ہیں بہت زیادہ. سیٹرن نے اب ڈگری پکڑ لی ہے, جوپیٹر بھی ڈگری پکڑے گا اور بڑی تیزی سے پکڑے گا کیونکہ آتی جا رہی ہے, تیز ہوگا. پھر راہو کیتو بھی آئیں گے تو حکومت ہمارے کے لیے بھی ٹائم مشکل ہی ہے, زیادہ اچھا نہیں, کیونکہ ادھر سے ان کے باہر آنے کی تیاریاں تو پلانٹری کنڈیشن رب نے کر دی, کیونکہ رب کو بھی پتا تھا کہ بھئی یہ بنی اسرائیل کچھ نہیں کرے گی, اور ان کے بیٹوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں جی بنی اسرائیل کے کام. خان صاحب کہتے تھے کہ نہیں بنی اسرائیل نکالے گی, لیکن بنی اسرائیل کہتے تھے ٹرمپ نکالے گا. تو یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. اب یہ جنگ جو ہے آگے جا کے تو لڑی تو جائے گی سفارتی سطح کے اوپر. اب سفارتی سطح پہ راہو جو ہے پاکستان کے 11ویں گھر میں آیا, تو 11ویں گھر میں راہو کافی اچھا مانا جاتا ہے. 12واں گھر فورن افیئرس کا ہوتا ہے جہاں سیٹرن آ کے بیٹھا ہوا, اور 11ویں گھر میں کافی زبردست راہو کو مانا جاتا ہے. اگر مون سائن سے دیکھیں تو پاکستان کے یہ 9th ہاؤس میں آیا ہے, تو 9th ہاؤس میں کوئی زیادہ اچھا نہیں, لیکن لگن سے 11ویں گھر میں بہت اچھا مانا تھا. اور انڈیا کے 10ویں گھر میں آیا, تو یہاں تھوڑا سا انڈیا کو کنفیوژن ہوگی. صبح وہ پلان کچھ کریں گے, پھر تھوڑے دن بعد پلان بدلتے رہیں گے, جس طرح وہ کر رہے ہیں. پہلے کہہ رہے ہیں ہم نے سیز فائر کر دی, آپ کہتے ہیں نہیں جنگ سندور جو ہے مشن آف سندور وہ جاری ہے. عجیب سی کہانی ہے کہ راہو کنفیوژن تو کافی ڈالے گا ان کے اندر, بہت زیادہ کنفیوژن رہے گی. اگر انڈیا کا چارٹ ہم دیکھتے ہیں تو ٹورس لگن ہے. ٹورس لگن میں جو ہے اچھا انڈیا کے بھی مارس کی دشا چل رہی ہے, ٹورس لگن میں بھی مارس جو ہے مارکیش کے راستے, تو انڈیا کی بھی دشا جو ہے مارکیش کی ہے, مودی کی بھی دشا مارس کی ہے, مارکیش کی ہے. تو یہ چیزیں کافی حد تک جو ہے وہ پرابلمٹک ہے. اب انڈیا کا جو ٹورس لگن ہے راہو ان کے تالے میں, راہو ان کا بڑا اچھا بیٹھا ہوا ہے. وینس جو ہے وہ 3rd ہاؤس میں بیٹھا ہے, جیسے ہمارے 4th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, مون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. مارس ان کے 2nd ہاؤس میں ہے جہاں جوپیٹر آ رہا ہے. تو یہاں مارس اور جوپیٹر جو ہے اچھے نہیں ہوتے اگر وہ بیٹھ گئے. مارس کو ڈیسٹینی بریکر کہا گیا نا, اور اب راہو کیتو جو ہے انڈیا کے جو ہیں ادھر آئے ہیں 10ویں اور 4تھے گھر میں, تو تھوڑا انڈیا میں پرابلمس عوام کی جو مودی صاحب کو فیور ملتی تھی وہ تو تھوڑا کم ہو جائے گی نا, پرابلمٹک ہو گئی. سیاست میں کچھ ان آرتھوڈکس چیزیں تو ہوں گی نا ان کی. پاکستان کی یہ 11ویں میں 5ویں گھر میں آیا ہے, تو ہمارے جتنے بھی منسٹرز وغیرہ ہیں ان میں کافی اتھل پتھل چیزیں ہوں گی, اور جو ہماری سرکار ہے اس میں کافی حد تک پرابلمس جو ہے وہ بڑھتی ہوئی آپ کو دکھیں گی, وہ نظر بھی آئیں گی. پاکستان ایریس لگن ہے, مارس 4th ہاؤس میں آیا ہے, تو میں نے کہا مارس اور سیٹرن کا کمبینیشن, یہ 4th ہاؤس میں ٹینشن تو رہے گی, چیزیں تو رہیں گی. اب ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے 3 سال سے زیادہ ٹائم گزارتے نہیں تھے, وہ بڑی دیر کے بعد سمجھ میں آیا. سب سے پہلے سوال تو محل اس کا میں نے اٹھایا تھا کہ آخر پاکستان میں کوئی وزیر اعظم 3 سال پہلے سے زیادہ ٹائم کیوں نہیں گزارتا. میں نے یہ محل 2016-17 میں کہنا شروع کیا تھا. تو بابا جلی کے جو چیف آرمی اسٹاف جو ہیں ہمارے وہ 3 سال تک رہتے, تو اب انہوں نے مدت 5 سال کر دی ہے. اب کیا وہ 5 سال مدت پوری کر سکیں گے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میرا پریویس ریکارڈ دیکھے تو نوکری تو میں کھا جاتا ہوں, نوکری نہیں میں دیتا کسی کو. باجو صاحب کو بھی نہیں دی اور عیسیٰ نقوی کو بھی نہیں دی. تو ابھی ہمارے موجودہ چیف آرمی اسٹاف ان کی مدت ہی 5 سال کر دی تاکہ وزیر اعظم 5 سال گزارے, جو کہ پاکستان میں پاسبل ہی نہیں ہوا. تو چیزیں آگے بڑی انٹرسٹنگ ہے. اسی چارٹ کو, چاروں چارٹ کو لے کر میں ایکسپلین کروں گا آپ کو اسکرین کے تھرو, تاکہ آپ کو بھی میں چارٹ کو ایکسپلین کر سکوں, بتا سکوں. بس یہ یاد رکھیے گا کہ جنگ کے دوران صحیح خبر ملنا بڑی مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل. ہر کوئی کہہ رہا ہے میری خبر سچی ہے جی, یہی چینل ہے جو آپ کو سچ دے گا. ادھر انڈین میڈیا نے جو تو فاؤنڈ ہے, پھر ہمارے میڈیا میں, پھر سوشل میڈیا میں شروع ہو گیا. ہمارے سوشل میں کامران مسجد کو مسلمان کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, اور اورنگزیب جو ہمارے ایئر چیف جو اپنا ایئر چیف تھے یا کیا تھا, مجھے ان کا ڈیگریشن نہیں پتا, لیکن ان کو بڑی ٹویٹ ہوئی ان کے اوپر. فیمیلس کی بہت زیادہ ٹویٹ آئی, بڑی زبردست ٹویٹ ان کے اوپر. انہوں نے کہا جی ہم نے کرونا بھی دیکھ لیا, ہم نے جنگ بھی دیکھ لی,
اب نہیں دیکھا تو اپنا پتی پرمیشور نہیں دیکھا. تو اس طرح کی ٹویٹ بھی بے شمار آئیں, بڑے مزیدار ٹویٹس آئیں یہاں پر. تو میڈیا دونوں طرف سے لگا ہوا ہے اور دونوں طرف سے آپ کھل کر بات نہیں کر سکتے, چاہے وہ انڈیا ہے یا پاکستان ہے. صورتحال کچھ ایسی ہے. تو ڈیٹیل سے بات کریں گے پاکستان کے چارٹ کے اوپر بھی, مودی کے چارٹ کے اوپر بھی, خان صاحب کے چارٹ کے اوپر بھی, اور انڈیا کے چارٹ کے اوپر بھی. جنگ اچھی نہیں ہوتی کسی سینس پہ. کیوں؟ آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں یہ جنگ جو ہوتی ہے تمام ممالک اسلحے کی دوڑ پہ لگے ہوئے. خیر انڈیا پاکستان ایک عجیب ملک ہے, یہ جنگ لڑتے ہیں پرائے اسلحے کے اوپر. اپنا اسلحہ بنایا ہو تو پھر تو سمجھ بھی آتی ہے نا. یہ دونوں ملک ایسے ہیں کہ پرائے اسلحے کے اوپر جنگیں لڑی جاتی ہیں ہمارے یہاں. پھر پوری دنیا میں اگر اسلحے کی تھوڑا سا کم کر دیں, 8.9 کر دیں, یعنی کہ بجٹ تھوڑا کم کر دیں, آپ کو پتا اگلے 5 سالوں میں دنیا میں بھوک نہیں غربت ختم ہو جائے گی. ہمارے یہاں تو یہ بڑا نیک کام ہو جاتا ہے نا کہ بھائی دو روٹی کھوا جائے, روٹی کھوا دو, روٹی کھوا دو. وہ روٹیوں کے لنگر کھانے بھی لگے ہوتے ہیں. یہ کوشش نہیں کرتے کہ انسانوں کو پاؤں پہ کھڑا کیا جائے, انہیں روٹی کی عادت ڈال دی جاتی ہے. پھر وہ بڑا ثواب سمجھتے ہیں, کیونکہ بڑا ثواب ہو رہا ہے جی. تو ہم تو ویسے بھی سارے کام ثوابوں کے لیے کرتے ہیں. اگر پوری دنیا اپنے بجٹ, دفاعی بجٹ, اچھا ڈیفنس منسٹری کہتے ہیں اس کو, کہ جو ڈیفنس ہو رہا ہے, پہلے تو کوئی نہ سرحدیں تھی, نہ کوئی سرحد تھی, نہ کچھ تھا, نہ فوجی تھے, نہ پاسپورٹ تھا. یہ بنے تو پھر ڈیفنس منسٹری بھی بنی, حالانکہ کلنگ ڈیفنس منسٹری ہوتی ہے. اگر یہ بجٹ کم کر دے نا, 8.9 میں بجٹ کم کر دے, تو 5 سالوں میں پوری دنیا کا غربت ختم ہو جائے پوری دنیا میں. یہ ہے اسلحے پہ اتنا سارا خرچ ہوتا ہے, اتنا کچھ اسلحے کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور اتنے سارے بم, ایٹم بم بنائے ہوئے, صرف 5 ایٹم بم اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے بہت. تو اتنے ڈھیر سارے بم بنانے کی کیا ضرورت پڑی؟ بات تو یہ ہے, انسان کے دل میں خوف اور غم تب ختم ہوتا ہے جب وہ ایک خدا کا کہنا مانتا ہے, اس کے ایک خدا کے کہنے پر چلتا ہے, اس کے آگے اپنا سر خم کر دیتا ہے. تو خوف اور غم دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں. اس کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بتاؤں گا جو حضرت موسیٰ کے دور میں ہوئی تھی. تو خوف اور غم ختم ہو جاتا ہے. جب خوف اور غم آتے ہیں نا تو پھر بت کافی ڈھیر سارے بنتے ہیں. پھر کیونکہ قانون صرف اللہ کا ہے. اگر آپ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پہ چلیں گے تو یعنی کہ آپ شرک کرتے ہیں. قانون تو میرے اللہ کا ہی ہوتا ہے, لیکن قانون کے ساتھ مذاق, چاہے انسانوں کو بنا ہو یا اللہ کے قانون کے ساتھ, تو آپ چھیڑ چھاڑی کریں گے تو وہ وقت پہ آپ کے ساتھ برا کرتا ہے. لیکن انسانوں کے بنے قانون کو بھی اگر آپ چھیڑتے ہیں تو وقت بڑا ظالم ہے. اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. آپ بھی مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. اللہ حافظ.